बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर को दबाम नहीं हो सकता, शरीर और शैतान का कभी भी ऊंचा नाम नहीं हो सकता। रात एक जैसी होती है लेकिन एहसासात की बात होती है। जिस तरह के आपके एहसासात होंगे रात भी उसी तरह से होगी। आपके एहसासात अच्छे हैं, रात जल्द गुजरती हुई नज़र आ जाएगी। अगर आपके एहसासात, आपके जज्बात, उनमें कुछ मसला है तो यही रात आपको अंधेरी नज़र आएगी, यही रात आपको तवील नज़र आएगी, शब सितम नज़र आएगी, शब जबर नज़र आएगी। और रात कितनी भी जबर वाली हो, सितम वाली हो, जुल्म वाली हो, आखिरकार उसने गुज़र जाना होता है, उसने बीत जाना होता है, सुबह ज़रूर तुलू होती है। पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसा ही हुआ है। हमें जो तवील रात नज़र आ रही थी, शब सितम नज़र आ रही थी, शब जबर नज़र आ रही थी, उसका ख़ात्मा होना शुरू हो गया है। आसिफ अली जरदारी एक शर की तरह, एक शैतान की तरह पाकिस्तान की सियासत पर छा रहे थे, लेकिन कुदरत कामना की तरफ से शर को दवाम हासिल नहीं है और शर का, शरीर का और शैतान का ऊंचा नाम कभी नहीं हो सकता। यही आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ। ये पहले कभी घोड़ों की सियासत करते थे, हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, ख़ुद भी इन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, लेकिन इनके सारे के सारे घोड़े वो खोते बनकर सामने आए। उसके बाद से आसिफ अली जरदारी वो क्या बन गए, अब जो कोई ये बन गए हैं, घोड़ों की तजारत करते करते खोतों की तजारत पर आ गए हैं, खोतों की व्यापार पर आ गए हैं। और वो कहते हैं कि कोयलों की दलाली में क्या होता है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी यही हुआ। ये बड़े ज़हीन हैं, बड़े फ़तीन हैं, लेकिन इनकी ज़हानत अगर पाकिस्तान की मुस्बत सियासत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए इस्तेमाल होती तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासत को गंदगी बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। इनका जोड़ तोड़ सारे का सारा कहाँ गया। अब आसिफ अली जरदारी को जो कुछ इन्होंने किरदार अदा किया है और जिस तरीके से इनके चेहरे पर कुदरत कामला की तरफ से कालक मल दी गई है। आसिफ अली जरदारी जिस तरह से घोड़ों की तिजारत से खोतों की दलाली पर आ गए हैं, इनका नाम अब हो जाना चाहिए आसिफ अली रहमानी। और इसी तरीके से चौधरी शुजात हुसैन को इन्होंने किस तरीके से शीशे में डाला या ख़रीदा। समी इब्राहिम कहते हैं कि इन लोगों के लिए पैसों का मामला लंदन में तय हुआ। लंदन में 2 अरब रुपए की अदायगी की गई। किस लिए अदायगी की गई? चौधरी शुजात के बेटों के लिए। चौधरी वजाहत जो चौधरी शुजात हुसैन के सगे भाई हैं, उन्होंने एक मौके पर कहा था, चौधरी शुजात के बेटे सालक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से पैसे मांगे थे। जिन दिनों इनकी अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट की ज़रूरत थी, उन दिनों उन्होंने पैसे मांगे थे। समी इब्राहिम कहते हैं कि इन लोगों ने 2 अरब रुपया वहाँ से वसूल किया है। हर एक एमपीए को, काफली के एमपीए को 20-20 करोड़ रुपया दिया जाना था। उन तक ये पैसे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, मैं नहीं समझता कि उन तक पैसे पहुँचे होंगे। अगर उन तक पैसे पहुँचे होते, उनमें से एक न एक एमपीए खिसक जाता, फिसल जाता, दूसरी तरफ चला जाता। आसिफ अली जरदारी जिस तरह से आसिफ अली रहमानी बन गए हैं, इसी तरीके से चौधरी शुजात हुसैन का जो किरदार रहा, जो कुछ इनके बाप दादा करते थे, इनकी किसी दौर में खड़ियाँ होती थी, कपड़ा बुना जाता था। कुछ लोग इनको अंसारी भी समझते हैं, अपने आप को बड़ा चीज़ें कहते हैं, लेकिन चौधरी शुजात का किरदार जो आपके सामने रहा, इसके बाद मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी का नाम आसिफ अली रहमानी रख देना चाहिए, इसीलिए इसी तरह चौधरी शुजात का नाम चौधरी शुजात हुसैन अंसारी रख देना चाहिए। इन सब लोगों की वो मेहनत ज़ाया गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल आखिर फैसला आ गया चौधरी परवेज़ इलाही को। वो भी चौधरी शुजात के कज़न हैं, उनके भाई हैं। जिस तरीके से वो इंसारी हैं, इस तरीके से परवेज़ इलाही वो इंसारी क्यों नहीं होंगे। उनके भी आप किरदार का जायज़ा ले लें। आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन गए हैं, लेकिन कई हवालों से वो भी अंसारी ही नज़र आते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से, जिसमें इसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे थे। इनके साथ एजाजुल हसन साहब थे और तीसरे जज मुनीब अख्तर साहब थे। इस 3 रुकनी बेंच पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से और इनके जो हामी एंकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी तरफ से शदीद दबाव डाला गया कि आप केस को ना सुने
ان پر دشنام کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کی کردار کشی کی گئی۔ کیا کچھ نہیں ہے جو ان کے بارے میں نہیں کہا گیا، لیکن وہ جج صاحبان وہ ڈٹے رہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی کے حمزہ شہباز پر 7 ووٹ کی سبقت ہے، وزیر اعلیٰ نے کو مننا چاہیے۔ اور پھر اس بینچ کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ آج رات کو 11:30 بجے چودھری پرویز الہی سے حلف لیا جائے۔ حلف لینے کی ذمہ داری انہوں نے گورنر پنجاب پر ڈالی، لیکن گورنر پنجاب کی طرف سے امکان تھا کہ وہ انکار کر دیتے۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ تھا، سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ صدر صاحب حلف لیں گے اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لیتے۔ گورنر پنجاب کی طرف سے حلف نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں لیا گیا؟ گورنر شاید حلف لینا چاہتے ہوں، کیونکہ فیئر گیم میں یہی ہوتا ہے، سپورٹس مین سپرٹ ہونی چاہیے، جس کا اظہار مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں کیا جا رہا۔ عمر سرفراز چیمہ کی طرف سے بھی انکار کیا گیا تھا، صدر کی طرف سے بھی شہباز شریف کا حلف لینے سے انکار کیا گیا تھا۔ بہرحال جب آپ ایک گیم میں ہوتے ہیں، ایک کھیل میں ہو، تو پھر سپورٹس مین سپریٹ ضرور ہونی چاہیے کسی بھی طرف سے، دونوں طرف سے۔ لیکن گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے حلف نہیں لیا۔ رات 2 بجے چودھری پرویز الہی سے ان کو ایوان صدر میں طلب کر کے اپنا جہاز بھیج کر ان سے حلف لے لیا۔ چودھری پرویز الہی کی حکومت بن گئی۔ مسلم لیگ نون کے وکلاء، پیپلز پارٹی کے وکلاء، حمزہ شہباز شریف کے وکلاء، ان کی طرف سے پورا زور لگایا گیا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے۔ جب دیکھا کہ فیصلہ ان کے حق میں آنا ممکن نہیں ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا، توت کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، سارے کے سارے ججوں کو بٹھایا جائے، وہ فیصلہ کریں۔ کیوں وہ فیصلہ کریں؟ فیصلہ بالکل ظاہر تھا۔ جب ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر کی طرف سے یہ تسلیم کر لیا گیا کہ دوست مزاری سے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے رولنگ دے دی ہے، تو آپ اس معاملے کو کسی بھی عدالت میں لے جائیں، کسی بھی پنچایت میں لے جائیں، کسی بھی جیوری میں لے جائیں، کسی بھی دانشوروں کی انجمن میں لے جائیں، اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ گنجائش اگر رہتی ہے تو اس طرح کے بیانات کی رہ جاتی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ آخر فل کورٹ سے خوف کیوں ہے؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا، دیگر لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا جو ان کے حامی ہیں۔ کیوں فل کورٹ بنایا جائے؟ 2 اور 2 4 کی طرح معاملہ بالکل کلیئر تھا۔ سارے ماہرین یہی کہتے ہیں۔ جب ڈپٹی اسپیکر خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے فیصلہ پڑھنے میں غلطی ہو گئی اور میں نے پھر وہ رولنگ دے دی، اس کے بعد گنجائش ہی کیا رہ جاتی ہے؟ صرف حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کو تھوڑا سا طول دینے کے لیے، تھوڑا سا لٹکانے کے لیے ہر حربہ ہر ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ ایک عمران خان نے چٹھی لکھی تھی، اس کے اوپر تو فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔ ایک چٹھی چودھری شجاعت کی طرف سے لکھی گئی تھی، اس پر کوئی اور فیصلہ آ گیا۔ مریم اورنگزیب صاحب بڑی پڑھی لکھی ہیں، آئین کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں، جانتی بھی ہوں گی۔ جب آپ وزیر بن جاتے ہیں تو پھر آپ عقل کل ہو جاتے ہیں۔ بار بار یہ کہا گیا کہ عمران خان کی طرف سے جو لیٹر لکھا گیا تھا، اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا تھا۔ وہ چٹھی عمران خان نے خود لکھی تھی، لیکن یہ چٹھی چودھری شجاعت حسین سے لکھوانے کے لیے پورا زور لگایا گیا، پوری طاقت استعمال کی گئی، پیسہ بھی کہیں نہ کہیں استعمال کیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب بالآخر چٹھی لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان نے چٹھی خود لکھی تھی، آصف علی زرداری چٹھی لکھوانے گئے تھے، تو یہی آصف علی زرداری نے کہا ہوگا چٹھی ذرا سید جی کے نام لکھ دو۔ یہ عمران خان والی چٹھی اور چودھری شجاعت والی چٹھی میں فرق ہے۔ باقی مسلم لیگ نون کی طرف سے، اتحادی جماعتوں کی طرف سے آخری روز کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جو منگل کو سماعت ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، اور یہ بھی بعد میں تاثر دیا گیا کہ اگر ہمارے وکلاء بحث کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نئی چیزیں سامنے لے کے آتے۔ کیا ان لوگوں نے نئی چیزیں سامنے لے کے آنی تھی؟ فاروق ایچ نائک صاحب جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، پینترا بدلنے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کے ساتھ عرفان قادر صاحب وہ بھی ایک خاص شہرت کے حامل وکیل ہیں۔ ان دونوں کی طرف سے آخری روز سے ایک روز قبل پورا زور لگایا گیا، پورے دلائل دیے گئے، بلکہ سب سے پہلے تو عرفان قادر صاحب دوست مزاری کی وکالت کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچے تھے۔ ان 2 وکلاء کے علاوہ بھی مسلم لیگ کے وکلاء کو پورا موقع دیا گیا،
پورا وقت دیا گیا، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ بالکل ناکام رہے۔ جب آپ کا ڈپٹی اسپیکر یہ قبول کر رہا ہے کہ مجھ سے فیصلہ پڑھنے میں غلطی ہوئی، تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں آنا تھا۔ ناظرین، ہم یہ جو ویلاگ بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیوریشن تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، اس میں آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ سارا کچھ ہم اس نقطہ نظر سے بھی کر رہے ہیں کہ آج کے 20 سال بعد بھی کوئی سنے تو اس کے سامنے پورے کا پورا سینیریو ہو کہ کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ کی طرف سے کس طرح سے فیصلہ دیا گیا تھا، کس طرح سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا، اور حمزہ شہباز شریف کی غیر قانونی اور غیر آئینی وزارت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ حمزہ شہباز کل تک وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے احتساب عدالت میں پیش ہونا تھا۔ احتساب عدالت کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ ان کی حکومت بڑا طول اختیار کر رہی ہے، تو ان کی طرف سے عدالت کی طرف سے حمزہ شہباز شریف کے پیش نہ ہونے کے باوجود بھی ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس کے بعد پھر 7 ستمبر تک ان کو مہلت دے دی گئی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزارت اعلیٰ کی ذمہ داریوں کے دوران عدالت میں آئیں گے، 7 ستمبر کو آئیں گے، لیکن حمزہ شہباز شریف آج ہی فارغ ہو گئے ہیں، ویلے ہو گئے ہیں، عدالت ان کو کسی وقت بھی بلا سکتی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہماری ہار نہیں ہوئی بلکہ جیت کی طرف یہ ایک اور قدم ہے، تو حمزہ شہباز شریف کو دعا کرنی چاہیے کہ ایسا ہی جیت کی طرف ایک قدم ان کے ابا جی شہباز شریف بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے اس معاملے پر کیا ری ایکشن دیا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انسان جو بھی تدبیر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے۔ عمران خان کی طرف سے اس معاملے میں کسی تکبر کا، کسی رعونت کا، کسی فرعونیت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج ہم یوم تشکر منائیں گے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے شکر اللہ، شکریہ عوام۔ تو اسی طرح سے آپ کے سامنے اظہار یکجہتی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے کیا گول کھلائے تھے۔ اللہ رکھا پیپسی والا، جس کا نام پہلے میں نے تو نہیں سنا تھا، اس کو لا کے وہ ڈانس کرنے والا آدمی ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے۔ یہ لوگ اظہار تشکر کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور پھر دیکھ لیں کہ اللہ رکھا پیپسی والا کس طریقے سے اظہار تشکر کر رہا تھا، اور یہ لوگ کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اور یہ اندھیر پھر جلدی ختم ہو گیا جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت موقف اپنائے۔ ساتھ ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا عدلیہ بحالی تحریک کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ نواز شریف صاحب اس سارے معاملے کو کھیل کہہ رہے ہیں، تماشا کہہ رہے ہیں، اور وہ تماشا لندن میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا تھا پاکستان آنے کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ ہوا، حمزہ شہباز شریف کی جیسے ہی وزارت اعلیٰ گئی ہے، میاں نواز شریف کی طرف سے اپنا سامان کھولنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس وقت انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کر دیا جو پاکستان آنے کے لیے انہوں نے پیک کیا تھا۔ جب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اپنا سامان پیک کر رہے تھے، فرحت اللہ بابر جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ججز کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے قانون میں کوئی تبدیلی کی جانی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو آج حکومت میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ عدلیہ اپنے آپ سے باہر نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قانون سازی ضرور ہونی چاہیے۔ فرحت اللہ بابر کی طرف سے ISI پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کا بجٹ کیوں نہیں قومی اسمبلی میں پیش ہوتا۔ اس کی کچھ لوگ حمایت کرتے ہیں، کچھ لوگ حمایت نہیں کرتے، لیکن ججز کے حوالے سے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عدالتی معاملات میں، عدالتی قوانین میں، عدالتی ایکٹس میں، یا ججز کے حوالے سے قوانین میں یا آئین میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ ججز بعض اوقات ایسے فیصلے دے دیتے ہیں جن کو نہ عقل مانتی ہے نہ کوئی دلیل تسلیم کرتی ہے۔ ایسے فیصلے ہرگز نہیں آنے چاہیے عدلیہ کی طرف سے۔ اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، جن لوگوں کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ شاباش دیتے ہیں، جن لوگوں کے خلاف فیصلہ آ جائے وہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور ججوں پر، عدلیہ پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پارٹی کا نہیں، ہر پارٹی کا وتیرہ ہے۔ ہمارے جج صاحبان
یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے، دودھوں کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت سے بلنڈر کیے ہیں، بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں۔ عدلیہ کی طرف سے ایسا فیصلہ آنا چاہیے جو 5 اور 5 10 ہو، مگر ہمارے ہاں کبھی ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو 5 اور 5 کبھی 100 ہو جاتے ہیں، اور کبھی 5 اور 5 1 ہو جاتا ہے۔ ایسے فیصلے کسی طور پر نہیں آنے چاہیے۔ اگر عدلیہ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے ایسی کوئی قانون سازی ہوتی ہے کہ سارے کے سارے فیصلے ایسے ہوں کہ جن کو کسی بھی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے اس میں کوئی فرق نہ ہو، وہ کسوٹی پاکستان کے حوالے سے ہو، وہ کسوٹی عالمی سطح کی ہو، تو فیصلہ ایسا ہی آنا چاہیے جس پر کسی کی طرف سے کوئی انگلی نہ اٹھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کل ترمیم کرنی ہے، کل قانون بدلنا ہے ججوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو آج ہی بدل دینا چاہیے۔ اس سے فرق کسی کو نہیں پڑے گا۔ اگر آج کی پارٹی کو فائدہ ہوگا جو حکومت میں ہے، تو کل جو بھی حکومت میں پارٹی ہوگی اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر آج جو لوگ حکومت میں نہیں ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا، تو کل لوگ جو حکومت میں نہیں ہوں گے، آج حکومت میں ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے نقصان ہوگا۔ اگر اس طرح کی سوچ کے ساتھ کوئی قانون بنایا جائے تو ایسے قانون سازوں پر بھی لعنت بھیج دینی چاہیے، اور ایسے قانون پر بھی قانون ایسا بنائیں کہ جو آج ہی نہیں بلکہ 10 سال 20 سال بلکہ جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک وہ برقرار رہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہ کرنی پڑے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق میں قانون بنا لیے جاتے ہیں اور وقتی طور پر مفادات کو دیکھتے ہوئے قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے نیب کا بیڑا غرق کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ تو ناظرین، پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گول کھلاتے ہیں۔ عمران خان کی بات چودھری پرویز الہی مانتے رہیں گے یا کل یہ پینترا بدل جائیں گے؟ ان کی وزارت اعلیٰ محفوظ ہے۔ اگر عمران خان ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو مسلم لیگ ان کو اپنا وزیر اعلیٰ بنا لے گی، اپنے ساتھ ملا لے گی۔ لیکن آج جس طرح سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے، جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے، جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اختتام کب ہوگا؟ اختتام اس وقت ہوگا جب مرکز سے شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان جس طرح کی شخصیت ہیں، ان کی طرف سے کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر عمران خان کے بارے میں کسی طرف سے کوئی منفی رویہ اختیار کیا گیا تھا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے کچھ کردار ادا کیا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں کی طرف سے آئین کو روندا گیا، قانون کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن کچھ افسروں کی طرف سے جس طریقے سے خواتین پر، بچوں پر، بچیوں پر آنسو گیس بے دردی سے پھینکی گئی، تشدد کیا گیا، گھروں میں داخل ہو کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو اس کو انتقام ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایکشن لینا نہایت ضروری ہے تاکہ کل ان لوگوں کو کان ہو جائیں کہ جو بھی ان کو غیر قانونی حکم دے وہ صرف اپنی تنخواہ کے لیے، اپنی مراد کے لیے مانتے ہی نہ چلے جائیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ عمران خان کسی قسم کا انتقام نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان مالڈا ٹاؤن جیسے واقعات کو بھی بھول جائیں گے۔ ان کی اپنی پارٹی کے کئی لوگ 25 جون کو مارے گئے تھے، کئی زخمی ہوئے تھے، ان کا حساب لینا لازم ہے، وہ ضرور لینا چاہیے۔ عمران خان ایسے جرائم کو اپنے طور پر کسی بھی طرح سے معاف کرنے کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے کے وہ مجاز بھی نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ فواد چودھری نے چند ہفتے قبل کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ کا اور عطا تارڑ کا پنجاب میں داخلہ منع کر دیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ اس پر بڑے اشتعال میں آئے، بڑے سیخ پائے ہوئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پنجاب میں میرا داخلہ بند کیا گیا، میں وزیر داخلہ ہوں۔ یہ ان کی ایک تو میں بہت بڑی ہے، بڑی رونت ہے، بڑی فرونیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر داخلہ ہوں، اگر میرا پنجاب میں داخلہ بند کیا گیا تو پنجاب میں گورنر راج لگانے کی سمری میں نے ہی تیار کرنی ہے۔ یہ ہے ان کا تکبر، یہ ہے ان کا غرور۔ اسی طرح سے تکبر اور غرور کا مظاہرہ عطا تارڑ بھی کیا کرتے تھے۔ مریم اورنگزیب بدستور کر رہی ہیں، لیکن اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ غرور کا نہ صرف یہ کہ سر نیچا ہوتا ہے، بلکہ غرور کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور یہی مسلم لیگ نون
ان کی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان وہ کہاں پہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری وہ کہاں پہ ہیں، شہباز شریف صاحب وہ بیانات دے رہے ہیں۔ حکومت میں رہتے ہوئے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے ان لوگوں کی ہرزہ سرائی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر نوٹس لیتی یا نہیں لیتی۔ جس دوران یہ فیصلہ آ رہا تھا، جس دوران رجیم چینج ہونے کے حوالے سے صورتحال ریورس ہو رہی تھی، این اس موقع کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے ایک بار پھر قاضی فائز صاحب کو کھڑا کر دیا گیا۔ ان کا لیٹر آ گیا کہ ججوں کی جس طرح سے تقرری ہو رہی ہے، میں پاکستان سے باہر ہوں، میرے باہر ہونے پر آپ لوگوں نے کس طریقے سے اجلاس بلا لیا۔ ججوں کی تقرری کے لیے قاضی فائز صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ قاضی صاحب آپ تو بڑے منصف بنتے تھے، قانون کی بڑی بات کرتے تھے، آئین کی بڑی بات کرتے تھے، انصاف کی بڑی بات کرتے تھے، اور آپ جیسا شخص بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا اور باہر بیٹھ کر آپ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی غیر موجودگی میں آپ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ ججوں کی تعیناتی کے لیے قاضی فائز صاحب کو لیگیوں کی طرف سے کھڑا کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب اور ان جیسے جج صاحبان کب تک کھڑے ہوتے ہیں اور معاملات کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بال بی کا یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ان ہاتھوں میں دے جو اس امانت کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہوں، قابلیت رکھتے ہوں، دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ان میں سے ایک ایک وزیر کو دیکھ لیں کہ کتنے ان پر مقدمات ہیں، اور پھر حمزہ شہباز شریف نے ان کو موقع ملا 1.5 دن کی وزارت اعلیٰ کا، انہوں نے فوری طور پر 70 بندے وزیر بنا لیے، مشیر بنا لیے، معاون خصوصی بنا لیے، صرف ان پر نوازش کرنے کے لیے۔ آپ نوازش ان پر کریں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب ان لوگوں کو، جن لوگوں کو آپ نے وزیر بنایا تھا، عہدے دیے تھے، مراد دی تھیں، آپ کے ابا جی کی حکومت آج بھی مرکز میں ہے، وہاں ان کو ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کریں۔ کچھ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو پاکستان کے وسائل کا جائے گا، لیکن پاکستان کے وسائل اس طرح سے برباد نہیں ہوتے۔ آپ 300 وزیر رکھ لیں، ایک ایک کی تنخواہ لاکھوں میں کر دیں، لاکھوں میں مراعات کر دیں، اس سے پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پاکستان کا بگڑتا ہے تو اس وقت بگڑتا ہے جب آپ لوگ ایک ایک بندہ اربوں روپے کی، کھربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے، اپنی جائیدادیں پاکستان سے باہر جا کر بناتے ہیں۔ وہ آپ کام چھوڑ دیں تو پاکستان انتہائی زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے، پاکستان میں امن بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر جب پاکستان میں سب سے بڑا ایشو چل رہا تھا، اس موقع پر مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے جو سب سے چاہنے والا میڈیا ہے، جس کو یہ لوگ چاہتے ہیں، جیو، دنیا اور اس طرح کے دیگر چینل، وہ کیا دکھا رہے تھے؟ جیو والے اس وقت تھوڑی سی خبر دینے کے بعد قاضی فائز صاحب کا لیٹر شاہ زیب خان زادہ پورے جذبات کے ساتھ پڑھتے ہوئے کانپ رہے تھے، اور پی ٹی وی کو کنٹرول کرنے والے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پرویز الہی کی حلف برداری کی تقریب کو براہ راست نشر ہونے سے روکنے کا حکم دے دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ تو اس سے کیا پرویز الہی آدھے وزیر اعلیٰ ہوں گے یا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ ان کے اختیارات میں کیا کمی آ جائے گی؟ یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اپنے اندر کی خباثت کو آپ باہر لے کے آئے ہیں کہ آپ کس طرح سے خبیث ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے اندر کی شیطانیت باہر آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔